अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। कल पहला सेमीफाइनल जो है वो खेला जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। दिखाएं जी, ये कल पहला सेमीफाइनल है और जो कि खेला जाएगा कोलकाता में, जहां पे लास्ट मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज खेला गया था। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो वो सेमीफाइनल में इस साल जो है उन्होंने क्वालिफाई किया 2007 में, फिर 2016 में, 2021 में, 2022 में और 2026 में भी। फिर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो उन्होंने 2009 में क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, 2014 में, 2024 में और 2026 में। टोटल मैचेस जो इनके आपस में जो है वर्ल्ड कप्स में खेले गए हैं उसमें साउथ अफ्रीका ने पांचों के पांचों जीते हुए हैं, तो ये उनको एक एज जरूर है। दूसरी तरफ आ जाएं, जो टोटल T20 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच में 19 मैचेस खेले गए हैं, 12 साउथ अफ्रीका जीता है और 7 न्यूजीलैंड जीता है, बट ये वो बायलैटरल सीरीज वाले हैं। तो अगर हम T20 मैचेस प्लेड एट ईडन गार्डन, जहां पे ये सेमीफाइनल है, वहां पे देखें तो 18 मैचेस खेले गए हैं, 9 वन बाय बैटिंग फर्स्ट और 9 मतलब 50-50 का रिकॉर्ड है और एवरेज स्कोर जो है वो 155 है। अब नहीं है, अब नहीं, आप बढ़ गए हैं ना जो लास्ट वाला मैच देखा था। जी बासित भाई, आपको क्या लग रहा है कि कल जो है, आप ठीक है ड्यू फैक्टर वो मैं आपकी बात समझता हूं, सेकंड बैटिंग में आपको समझता हूं, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, जब 11 का देखते हैं तो आपको स्ट्रांग टीम कौन सी लगती है, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? साउथ अफ्रीका। उसकी वजह क्या है? बॉलिंग भी पूरी है, बैटिंग भी पूरी है, और थोड़ा सा न्यूजीलैंड की बॉलिंग का मसला है। बैटिंग तो उनके पास भी पावर हाउस है, लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी उनकी वीक है। और सुनने में आया शायद हेनरी भी कल नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा, इंजर्ड है, इंजरी हुई है, सुनने में आया, आई एम नॉट श्योर। लेकिन वैसे भी साउथ अफ्रीका जो क्रिकेट खेल रहा है, न्यूजीलैंड को भी हराया हुआ है और सबसे बड़ी बात इंडिया को हराया हुआ है, तो उनका मोरल बहुत हाई होगा। लेकिन दिल चाह रहा है कि मैं जाऊं कल न्यूजीलैंड के साथ ही। 5-0 जो आपने दिखाया टाइम देता हूं, तब तक मैं कामी से बात करता हूं। कामी, बासित भाई ने बोला कि अगर हम 11 का कॉम्बिनेशन देखें तो उसमें साउथ अफ्रीका को एज है, क्योंकि पूरी बैटिंग लाइनअप है। जब आप बैटर्स देखते हैं, बॉलर्स देखते हैं, पूरे बॉलर्स हैं उनके पास। न्यूजीलैंड में जो चीज है, जो बासित भाई भी थोड़ा सा और हम भी, मेरा भी अपना यही ख्याल है, उसमें मुझे ये लगता है कि बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है। बैटिंग ठीक है न्यूजीलैंड की, बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है क्योंकि पार्ट टाइमर्स बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनके पास एक ही स्पेशलिस्ट है मिचेल सेंटनर, वो ही खेलेगा मेरे ख्याल से। बाकी ये फास्ट बॉलर जो बाहर बैठे हुए हैं, जेकब डफी है, पैट जेमिसन है, इन दोनों में से एक वापस आएगा। 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, जिमी निशम भी आ जाएगा। बॉलिंग उनकी बेहतर हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड टीम का जो स्टार्ट था वर्ल्ड कप का, वो अच्छी टीमों के खिलाफ वो हारे हुए हैं। साउथ अफ्रीका सारी टॉप टीमों से जीत के आ रहे हैं, अनबीटन है अभी तक। एक बुरा दिन था उनके लिए, मैं समझता हूँ वो एंड पे जाके जीत गए थे, सुपर ओवर पे सुपर ओवर जो हुआ है। बाकी बड़ी आउट क्लास क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेल रही है, बॉलिंग बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्पिनर की जहाँ पे ऑप्शन आएगी ना, वो थोड़ी सी उनके पास ये थोड़ा सा वीक एरिया लगता है। फास्ट बॉलर उनके पास सारे बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, बैटिंग बड़ी जबरदस्त है, हर नंबर के बैट्समैन है उनके पास, तो कंप्लीट टीम साउथ अफ्रीका लग रही है। आज हमें ज्वाइन किया है शाहिद भाई ने, और वो भी स्टूडियो में। रोज हम शाहिद भाई को लेते थे श्रीलंका से, लेकिन आज हमारे पास वो यहाँ स्टूडियो में है। वेलकम शाहिद भाई। अरे शाहिद भाई यार, यार तालियां बजाएं यार। अभी आपके पास है ना कुछ? देर से ये समझ रहा हूँ कि नजीब मुझे रख के आ गया लेकिन यार बात, लेकिन वेलकम बैक। आज इंटरनेट तंग नहीं करेगा इनका। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह अटक तो नहीं रहे आप ज्यादा? नहीं सही है। थैंक यू वेरी मच, आपने शाहिद भाई को बुलाया। बिल्कुल, और वैसे भी ना एक इंसान जो है टाई लगा के बहुत जो है ना सोफिस्टिकेटेड जो है ना तरफ से बन गया, अपनी तरफ से वलीमे पे आया। PM शाह साहब भी हमारे साथ जो है अरे मौजूद हैं। तालियां बजाएं। मैं कहता हूँ जोर से तालियां बजाएं। भाई शहर का इतना बेड़ा गर्क किया हुआ, उसमें तो और तालियां बजाएं भाई, और तालियां बजाएं भाई। अच्छा, आप लोगों को खुद भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। हाँ।
کہ میں جب یہاں سے آ رہا تھا یہ آپ کی سڑک جو ہم لوگوں نے بنوائی ہے یہ گیٹ کے پاس کیسی ہے یہ؟ اصل میں آپ نے بنوائی ہے گٹر کے نیچے کیونکہ اوپر تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. نہیں ہم نے آف روڈ بنائی ہے. ایک روڈ ہوتا ہے ایک آف روڈ ہوتا ہے. دیکھیں اتنا رش ہوتا ہے لوگوں کی فٹنس بھی ضروری ہے. سیکنڈلی ہماری حکومت نے بہت کامیابی سے بندہ ریسکیو کیا سری لنکا سے, تو ان کے لیے تالیاں ہو رہی ہیں. شاہد بھائی کو ہم لوگ لے کر آئے. بالکل تالیاں. اچھا روڈ کی آپ نے بات کی نا کہ روڈ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے. یہ بات ہے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی, اسی وجہ سے جو ٹائی کا نیچے والا حصہ ہے وہ اوپر والی پہلے آ گیا ہوا ہے. شاہد بھائی سری لنکا اچھا رہا آپ کے لیے, ٹھیک ہے ٹیم کے حساب سے نہیں اچھا رہا, لیکن آپ نے بہت وہاں پہ چیزیں دیکھی ہوں گی, تو کیسا ماحول رہا وہاں پہ؟ بہت اچھا رہا. ان کی معیشت اسٹرگل کر رہی ہے, ایک چیز کی خوشی ہوتی ہے. نہیں ان کے ماحول کی نہیں شاہد بھائی, ٹیم کے ماحول کی بات بتائیں. ٹیم کا ماحول تو بڑا چل تھا. 2 دن پریکٹس نہیں ہو رہی تھی اور پھر پریکٹس ہوتی تھی تو وہ بارش کی نظر ہو جاتی تھی, تو کافی چل ماحول تھا. اور فورن کوچ اسی طرح کرتے ہیں کہ چل کرو, ریسٹ کرو, اور پھر ایسا کہ جیسے اس ٹیم میں کسی خامی کی کسی مسٹیک کی گنجائش ہی نہیں ہے اوور کم کرنے کی. تو وہ ایک ذرا سا تھوڑا سا نیگیٹو ایلیمنٹ تھا کہ آپ جب میچ ہار رہے ہوتے ہیں, آپ کی جب ویکنیسز ساری ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو وہ ٹریننگ میں دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نا بیٹنگ کوچ نے ٹریننگ کرنے میں دور کی وہ خامیاں, ڈیتھ اوور کی پرابلم, پاور پلے کی پرابلم. کوئی ایک پرابلم ہو تو آدمی بتائے, تو اسی لیے وہ کہتے کہ ریسٹ کرو, چیل کرو, یہ خامیاں ابھی دور ہونے والی. لیکن یہ بھی ایک چیز جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ فورنر کوچ ایسے چل کرتے ہیں, صرف اس کوچ میں یہ کوالٹی باقی کسی کوچ میں نہیں تھے جتنے آئے پاکستان ٹیم میں. ہم نے تو جن کے ساتھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں پہ تھے, آپ کے پاس زیادہ بہتر, کیونکہ آپ دیکھ سکتے تھے اور آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. باسط بھائی آپ نے کہا تھا کہ پاکستان ٹیم باہر ہوگی, بیٹنگ کوچ کی بات ہوئی ہے, تو آپ ویو ریچرڈز کا نام سے وہ پکارتے تھے ان کو, کون ہے وہ, کیا نام ہے؟ وہ آپ کو بھی پتا ہے, آپ آگے, وہ تو سب کو پتا ہے. نام کیا ہے؟ جو ویو ریچرڈ ہے وہ ویو ریچرڈ ہی ہے نا. نہیں وہ تو ویسٹ انڈیز کے ہے نا, دا گریٹ ویو ریچرڈ, سر ویو ریچرڈ. اس سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا, ابھی آپ اسٹارٹ میں آپ نے دکھایا نا 2007 اور 2009, تو یہ وہی نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے جس کو پاکستان نے ہرایا تھا 2007 میں بھی اور 2009 میں افریقہ کو. وہ ٹائم کب واپس آئے گا میں تو یہ سوچ رہا ہوں. وہ ٹائم دیکھیں, ہم تو امید لگا سکتے ہیں نا, اور امید پہ دنیا قائم ہے, اسی لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. کوئی اچھا مشورہ دے دیں, شاید جو مشورہ دیں گے اس کا الٹ ہوگا, کام آ جائے پاکستان کی. تو پھر ہم ایسا ہے کہ ہم الٹی بات کرتے ہیں تاکہ صحیح چیزیں ہو جائیں, پھر ہم بھی چل کریں. نہیں لیکن پہلے کہتے تھے امید پہ دنیا قائم ہے, اب کہتے ہیں لوگ اور اچھے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یقین پہ دنیا قائم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں سیلف بلیو پہلا ہوگا تو پھر آپ بلیف ہوگا تو آپ آگے بڑھو گے. بالکل ایسے ہی ہے. امید تو زمبابوے کی اور نیمیبیا کی اور یوگینڈا کی ٹیموں کو بھی ہوتی ہے کہ اچھا کریں گے, لیکن جس کا بلیف ہوتا ہے گراؤنڈ پہ وہ اچھا کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے شاید بھائی کہ آپ کو نا پاکستان ٹیم کا وہ بلیو نظر نہیں آیا وہاں پہ. جو لاسٹ والی پریس کانفرنس ہوئی جس میں سلمان علی آغا تھے, لاسٹ والا سوال آپ نے کیا تھا ان سے کیپٹنسی کے بارے میں, اتنا ہارش, مطلب آپ کے ایموشنز جو تھے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا, لیکن چونکہ دل سے نکل رہا تھا کہ دل سے سلمان علی آغا نے کافی ڈس اپوائنٹ کیا اس پورے ٹورنامنٹ میں, ایز اے بیٹسمین بھی, ایز اے کیپٹن بھی. آلدو وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا کیپٹن ہو سکتا تھا, اس سے زیادہ اچھا کہیں بیٹر ہو سکتا تھا. اس نے سری لنکا کی سیریز میں جو دمبولا میں ہوئی تھی اس نے شو کیا تھا کہ وہ اڈیپٹ کر رہا ہے T20 کرکٹ کی ڈیمانڈز کو, لیکن اس طرح جس نے برے فیصلے کیے میچوں میں, کپتانی میں, جس طرح وہ بیٹنگ نہیں کر سکا, اس کے 3 نمبر پر آنے سے ہم فخر کو نہیں کھلا سکے, اس کے 3 نمبر پر آنے سے ہم بابر کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر سکے. تو اوور آل ایک جو وہ ہوا اس سے ایک دل سے نکلی. بعد میں نے اس سے سوری بھی کی. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے سوال پوچھا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ سلمان علی آغا جو ہے وہ کوچ کے انفلوئنس میں, جو ڈیسیجن میکنگ بھی آتی تھی. ہم نے 2-3 دفعہ ایسا دیکھا کہ واٹر بریک میں جب وہ آئے اور کچھ ایسے بولرز تھے انہوں نے بولنگ نہیں کی ہوئی تھی, تو اگر وہ سیدھا ہی واٹر بریک کے بعد آگے اوور کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ باہر سے کوئی میسج دے کے آیا ہے. اور وہ ہم نے دیکھا بھی کہ ہی واز کمیونیکیٹنگ ود دا کیپٹن اینڈ ٹیلنگ دا کیپٹن کہ برنگ دس بولر, اور وہ آیا بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ انفلوئنس بہت زیادہ تھا کوچ کا؟ بہت زیادہ تھا. اس کے کہنے پہ آپ اتنے زیادہ آل راؤنڈرز کھلا رہے تھے. مائک ہیسن کے کہنے پہ آپ گئے چیئرمین صاحب کے پاس اور آپ نے کہا یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے اس نے 20 میں شاداب اور بابر اعظم کو نہیں رکھا, ہمیں بابر اعظم چاہیے. مائک ہیسن کے کہنے پر. اس پہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ مائک ہیسن بار بار کہتے رہے کہ نہیں بابر اعظم اسپنر پہ ویک ہے, اس کا اسٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے. اس کے باوجود وہ گئے اور سلیکشن کمیٹی کے فیصلے کو انہوں نے چینج کروا لیا. اب علیم ڈار صاحب نے استعفیٰ دیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ علیم ڈار اسی وقت اپنا پیر زمین پر مارتے کہ نہیں
میری بات اگر نہیں مانو گے اور ہم نے جو سلیکشن کمیٹی نے ٹیم دی ہے وہ نہیں مانو گے تو میں ریزائن کرتا ہوں. ورلڈ کپ سے پہلے ہی کر دیتے تو قوم کا بھلا ہو جاتا. کیونکہ شاید بھائی آپ سری لنکا سے آئے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہوں گی, تو میں اسی لیے زیادہ آپ ہی سے سوال جو ہے وہ پوچھ رہا ہوں. آپ نے بابر اعظم کی بات کی, اس پہ کوچ مائک ایسن اور جو کیپٹن تھے, سلیکشن کمیٹی نہیں چاہتی تھی ان کو اسکواڈ کا حصہ وہ بنائیں, اور سلیکشن کمیٹی نے ایشیا کپ سے ڈراپ کیا تھا اسے. جی, تو انہوں نے جو ہے بولا یہ تو سمجھ آ گئی, لیکن انہوں نے ایک اور پلیئر کے بارے میں بولا تھا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے, لیکن وہ تھا, وہ سلیکشن کمیٹی نے ڈالا. کوئی آئیڈیا ہے وہ کون ہے پلیئر؟ اس کے بارے میں تو اگر باسط بھائی بتائیں, یا اگر باسط بھائی کے پاس تو بڑی نیوز ہوتی ہے. نہیں, میرے پاس نہیں. کامی نے تو پہلے 2015 والا منہ بنا لیا. خواجہ نافع. نہیں بالکل نہیں, خبر نہیں ہے تو کوئی پرانا قصہ سنا دیں. یہ دیکھیں باسط بھائی نے ابھی اشارہ کیا مجھے, باسط بھائی نے ایسے ہی اشارہ کیا. جی باسط بھائی بتائیں آپ. سلمان مرزا بھی الٹے ہاتھ سے کرتا ہے بہت. نہیں آپ کو بھی پتا ہے. شاہین شاہ افریدی. تو کیا وجہ تھی یہ؟ پسند ناپسند, سیدھی سی بات ہے, کوچ کی پسند ناپسند ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو سلمان علی آغا جو فیصلے کر رہا ہے یا مائک ہیسن جو کر رہا ہے یہ ان کے اپنے فیصلے؟ دیکھیں پسند ناپسند تو سمجھ آئے, پسند ناپسند ہے یا پرفارمنس پہ اس کو بول رہے تھے یا کسی اور کوئی مسئلہ اور تھا؟ پرفارمنس پہ تو نہیں ہوتا تھا باہر وہ شاہین شاہ افریدی. اس کی آپ وکٹس دیکھ لیں T20 میں, ایسے میچ میں اگر وہ خراب بولنگ کر جاتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے. ایسے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ زیادتی حارث رؤف کے ساتھ ہوئی ہے, اس کو ہونا چاہیے تھا. ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے ڈیپتھ بالنگ مڈل میں کس نے اوور کرنے ہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ ایسے ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے کہ ایک میری بات مانو تو ہم ایک آپ کی بات مانیں گے. اگر ایسے ٹیمیں تو نہیں جیتتی, ایسے تو کمبینیشن نہیں. بابر اعظم دیکھیں, بابر اعظم, مائک ہیسن سیم سٹیٹمنٹ, سلمان علی آغا سیم سٹیٹمنٹ کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم 4 نمبر پہ اس کو مجھے ایک بات کھلائیں. بتائیں, کوچ کو کس نے کنونس کیا کہ یہ بندے چاہیے ہمیں, یہ ہونے چاہیے؟ یہ تو آپ بتائیں گے. نہیں آپ کو بھی پتا ہے کس نے کنونس کیا ہوگا, کون ہے جس نے زیادہ دیکھیں کیا جب ہوگا. سلیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, سلیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور کوچ بیٹھا ہوا ہے ٹیم کا اور کیپٹن بیٹھا ہوا ہے, 5-6 تو وہی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے نا. پچھلے 5-6 ایونٹ جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی اس ایونٹ کو بھی چلایا اپنی مرضی سے. جو ایک سرٹن گروپ بنا وہ ابھی وہ دور نہیں ہے کرکٹ سے, وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں. کوچ کو بھی انہوں نے کنونس کیا ہوگا, یہ چیزیں ہوئی ہیں, ایسے نہیں ہو سکتی. اچھا اس کا ہم اس طرف جا رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں. مجھے یہ تو بتائیں چیمپئنز ٹرافی کے بعد رضوان کو کس نے باہر کرا؟ نہیں پتا مجھے. ہم مائک ہیسن پہ جو بات کر رہے ہیں کہ مائک ہیسن نے مطلب انسسٹ کرا بابر کے لیے, صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے, یہ ہم پہلے بول چکے ہیں. تو رضوان کو باہر کرنے والا کون تھا؟ وہ بھی تو مائک ہیسن اور تھا. علیم ڈار نے کہا کہ مجھے اگر آپ شاداب اور بابر اعظم کو ٹیم میں رکھ رہے ہیں تو رضوان کو بھی ہونا چاہیے ٹیم میں. جب آپ بابر کو رکھ رہے ہیں تو پھر رضوان کا تو اس سے زیادہ بہتر پرفارمنس ہے. نہیں تو لیکن ایک طرف تو شاید بھائی ایسا بھی ہے نا کہ ایک کو جیسے باسط بھائی نے کہا کہ شاہین شاہ افریدی کو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں چاہیے, لیکن وہ پھر سلیکشن کمیٹی نے بولا کہ نہیں ہونا چاہیے ان کو. وہ تو مجھے سمجھ آ گئی. اب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. اب آپ شاہین شاہ افریدی, ایسا تو نہیں ہو سکتا باسط بھائی, ہم بڑی کرکٹ کھیلے ہیں, کامی بہت کرکٹ کھیلے ہیں, آپ نے بہت کور کیا ہے کرکٹ. جب سیم ڈریسنگ روم میں ایک مینجمنٹ جو ہے اور ایک کیپٹن ایک فارمیٹ کا, میسج تو پہنچ گیا ہوگا نا کہ بھائی یہ جو ہے یہ مجھے نہیں چاہتے ہیں, تو ون ڈے فارمیٹ کا تو وہ شاہین شاہ افریدی کیپٹن, تو ڈریسنگ روم میں ماحول کیسے ہوگا, کیسا اچھا ہوگا, ہماری کرکٹ کہاں جائے گی؟ اب شاہین نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تو شاہین شاہ تو آپ کا ODI کا کیپٹن ہے نا. اب نہیں ہوگا نا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا آپ خبر دے رہے ہیں. مائک ہیسن ہوگا تو شاہین نہیں بنے گا کپتان. آپ کی یاد نہیں پریس کانفرنس میں جب میں نے کہا تھا, ہنسی بتا رہی ہے, اگر کوچ ہی نہ ہوا تو بنگلہ دیش شاہد بھائی کے پاس ہے. مائک ہیسن نے اپنے ایک دوست سے یہ کہا کہ اس ٹیم میں اتنی پالیٹکس ہے جتنی پالیٹکس میں نہیں ہوتی. اچھا, سلیکشن میں اور ان ساری چیزوں میں کہ کس کو سلیکٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. 34 میچ آپ نے ورلڈ کپ سے پہلے کھیلے, زیادہ تر پارٹ رہا حارث رؤف. 3 ٹوٹل میچ نسیم شاہ نے کھیلے اور وہ ورلڈ کپ میں چلا گیا, اور ٹوٹل اس نے 1 میچ کھیلا. دیکھیں یہ تو آپ نے بڑے سارے میچز اور پیچھے تھوڑا سا چلے گئے نا. آپ ورلڈ کپ میں دیکھ لیں ابرار کو کیوں بٹھا دیا ایک اوور کے اس پہ, انڈیا کے اگینسٹ ایک اوور تھا, اور ابرار آیا اور اس نے سری لنکا کے خلاف بتا دیا کہ آپ نے مجھے انگلینڈ کے خلاف نہیں کھلایا تھا, آپ کی غلطی تھی. تو اتنے بڑے بلنڈرز تو ہو رہے ہیں, لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے کہ اب اگر پتا چلے گا ان کو تو کیا ہوگا. یہی ہوگا نا کہ وہ بھی اب گرج رکھے گا اندر کہ یار یہ مجھے نہیں چاہتے تھے. تو آپ کا کیا ہوا, آپ کے 2 فارمیٹ کی چیزیں خراب ہوں گی. ایک ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا, اس کا جواب لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی.
We are back from the break اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے شاہین شاہ آفریدی کی کیپٹنسی. آپ باسط بھائی کہہ رہے تھے کہ شاید اب وہ نہ رہیں ورلڈ کپ کے بعد یا او ڈی آئی میں نہ رہیں. او ڈی آئی میں مجھے نہیں لگتا اب شاہین شاہ آفریدی کپتان ہوگا, اب نئے چہرے آئیں گے. باسط بھائی یہ صحیح ہوگا پاکستان کی کرکٹ؟ غلط ہے نا, ہر کون سی چیز صحیح ہو رہی ہے؟ یہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسے 2024 میں بابر کو ہٹا کے پھر بنا دیا تھا, ایسے بہتر تو نہیں ہوگی چیزیں. نہیں تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں ہوں گی بہتر. ادھر شاہد بھائی نے بھی جو بولا کہ بہت پالیٹکس ہے, جیسے مائک ہیسن نے بولا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے اگلے ایک آدھ دن میں وہ بم پھاڑنے والا ہے. نیوزی لینڈ گیا ہے وہ, اور نیوزی لینڈ میں بھی اگر اس نے کوئی انٹرویو دیا تو وہیں سے وہ بتائے گا کہ میں نے آنا ہے یا نہیں آنا. تو جو آپ کے ریسورسز ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ریزائن پکا ہے, اور وہ ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہے؟ ظاہری بات ہے جب آپ ریزائن کرتے ہیں, فورن کوچ ہوتے ہیں, یہ پھر باہر جا کے اسٹوری کسی کو دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں اتنی پالیٹکس ہے, میں اتنا فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا, یہ وجہ ہوئی کہ ہم ورلڈ کپ میں اچھا نہیں کر سکے, تو وہاں انٹرویو دے گا. اور آئی بی سرپرائز کہ اگر وہ واپس آئے اور بنگلہ دیش جائے. شاید بھائی یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ اس کی مرضی کے جو کپتان ہیں, جو پلیئرز ہیں, مزید اس کو چاہیے, وہ سلیکشن کمیٹی بورڈ نہیں مان رہا ہوگا, اس وجہ سے چھوڑ کے جائے, اس کو ایک ایسے ایکسکیوز مل گیا ہوگا, اس وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوگا. باسط بھائی ایک اور ریزن بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے آپ مطلب اپنا بچاؤ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں, جیسے ایک کامی نے ریزن دیا, ایک شاہد بھائی نے دیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ گورے ہمیشہ سیک ہونے سے بچتے ہیں. پاکستان بورڈ اگر اس کو سیک کر دیتا نا تو وہ ایک لیبل لگ جائے گا اس کے اوپر. اس سے اچھا ہے وہ سیک ہونے سے پہلے کہ میں ریزائن کر دوں اور آگے آنے والے دنوں میں دوسری جگہ چانس بن جائے. میرا نہیں خیال کہ چیئرمین پی سی بی اب اس کو کنٹینیو کریں گے. شعیب دوسری چیز پتہ ہے کیا ہے, جیسا کوچ تھا نا, جیسے اس نے ٹیم کھلائی ہے, جیسے ڈیسیژن لی ہیں, مجھے لگتا ہے اس ورلڈ کپ کے بعد نا کوئی نیشن اس کو اپنا کوچ نہیں بنائے گی. لیگ کرکٹ میں چل جائے گا, جو فیصلے لیے ہیں, جیسے آؤٹ آف دا وے جا کے وہ سپورٹ کرتا رہا لڑکوں کو, جو کمبینیشن کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگر یہاں سے گیا نا تو کوئی بھی اس کو اپنا کوچ نہیں بنائے گا. دیکھیں شاہد بھائی, پاورفل کوچ اور کیپٹن آپ کہہ سکتے ہیں, دیکھیں مسٹیک سب سے ہوتی ہیں. جو سیمی فائنلسٹ ہیں ان میں بھی بہت ساری مسٹیکس ہوئی ہوں گی, جو ان کے کیپٹن ہیں یا جو تھنک ٹینک ہے, جو مینجمنٹ ہے, تو ایک آدھی مسٹیک تو چل جاتی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاورفل ہیں دونوں, مائک ہیسن اور سلمان علی آغا؟ اگر وہ اپنے کانٹریکٹ میں یہ لکھوا کے آیا ہے کہ 20 پلیئر سلیکٹ کر کے دے گی سلیکشن کمیٹی, لیکن 15 میں سلیکٹ کروں گا, تو اس کا مطلب ہے وہ پاورفل ہے. اور وہ ڈیسیشن نظر آ رہا ہے کہ وہ بار بار آغا کو میسج پہنچا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ پاورفل ہے اور اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اور انڈیا کے میچ کے بعد چیئرمین صاحب محسن نقوی اتنا ناراض تھے کہ اس کی پریس کانفرنس بھی پراپرلی مانیٹر کی گئی کہ انڈیا کے میچ کے بعد اس نے پریس کانفرنس میں کیا بولا ہے. اور بعد میں بھی جب اس نے بابر اعظم پہ بولا, بابر اعظم کی جب اس نے انسلٹ کی, تو اس کے اوپر بھی مینیجر نوید چیما نے اس سے بات کی کہ آپ ایک پلیئر کو پبلکلی اتنا انسلٹ نہیں کر سکتے. کامی اگر اسی طرح ہوتا رہے گا کہ ورلڈ کپ کے بعد کوچ گیا یا کیپٹن گیا یا کوئی بھی گیا, تو یہ بھی تو ایک ریزن ہے نا کہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ ایک پٹری پہ نہیں آ رہی ہے, ایک رائٹ ڈائریکشن میں نہیں آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرے خیال سے جیسے کوچ نے ڈیسیژن لیے نا, میں کوئی سرپرائز نہیں ہوگا اگر چلا جائے گا. ہاں کپتان چینج کریں گے تو وہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. کپتان کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے, پرفارمنس ہونی چاہیے, 6-8 مہینے دینے چاہیے, پھر جا کے فیصلہ کرنا چاہیے. ایک سیریز کے بعد آپ چینج کرتے رہیں گے, اس سے بہتری نہیں آئے گی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بورڈ کو یہ دیکھنا چاہیے. آگے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہوا 2024 میں, جب بابر کو ہٹایا, پھر ورلڈ کپ میں بابر کو بنا دیا, اس کا نقصان پاکستان کی کرکٹ میں ہوا. ویسا سینیریو دوبارہ نہ آ جائے, تو اس لیے اس چیز پہ کنٹرول کرنا چاہیے. دیکھیں جیسے اس میں ایک چیز ایڈ کروں شعیب, جی اگر کوچ ریزائن کرتا ہے یا اس کو ہٹایا جا رہا ہے تو سلیکشن کمیٹی کو بھی ہٹانا چاہیے. سلیکشن کمیٹی کوئی, انہوں نے اتنے اچھے کام نہیں کرے کہ جو 20 نام دیے ہیں, کیا ان کی آنکھیں نہیں تھی کہ کون T20 کا پلیئر ہے کون نہیں ہے؟ اور اگر وہ مائک ہیسن کے کہنے پہ بابر اعظم کو ڈال لیں تو سب سے بڑا فیلئر تو سلیکشن کمیٹی کا ہے. شعیب یہ کوئی وہ بھی نمبر 4 کے لیے پہلا ایونٹ نہیں ہے, چوتھا ایونٹ ہے ان کی سلیکشن کمیٹی میں. چیمپئنز ٹرافی بھی ہے, 2024 کا ورلڈ کپ بھی ہے, ایشیا کپ بھی ہے. لیکن جہاں تک علیم ڈار کی بات کی ہے,
مجھے نہیں لگ رہا کہ پچھلی کوئی 2-3 سیریز میں کوئی سلیکٹر بیٹھے ہوں گے جو اظہر علی بھی ہے, اسد شفیق بھی, علیم ڈار, اظہر علی تو چھوڑ گیا, چلے وہ چھوڑ گیا, باقی جو 2 ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ سلیکشن کمیٹی میں بیٹھے ہوں گے, ٹیم بنانے میں بات چیت ہو رہی ہوگی, صرف ایک ہی بندے آ کے اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر چیئرمین کو کوئی چیئرمین کرکٹر ہوتا ہے یا ان کو اتنی زیادہ نالج ہوتی کرکٹ کے بارے میں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں آئے ہو میرے پاس بابر اعظم کو مانگنے کے لیے, وہ تو T20 کا پلیئر ہی نہیں ہے. دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے ہم لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں, ہم لوگ ہرٹ ہیں, اسی طرح بہت سارے فینز ہیں وہ ہرٹ ہیں, اور ایک فین تو آج ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ وہ اپنی جاب چھوڑ کے پاکستان ٹیم کے میچز دیکھنے جہاں پہ بھی ہو وہ چلے جاتے ہیں, اور ابھی تو وہ سری لنکا میں بھی چلے گئے تھے. تو ہمارے ساتھ ہے یہاں سعود, اور سعود میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہو, کیا ہے مطلب کیا فیلنگز ہیں؟ دیکھیں محبت ہی ایسی ہے پاکستان سے, ہمارے پاس ہمارے ملک میں کرکٹ کے علاوہ کوئی اور سپورٹ ہی نہیں ہے, ہم اس پہ جان نچھاور کرتے ہیں پاکستانی, لیکن ہم ہر وقت ہر بار ہم ڈس اپوائنٹ ہو کے واپس آتے ہیں. نہیں, یہ غلط بات کی ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں کرکٹ کے علاوہ کوئی سپورٹس نہیں ہے, یونیورسٹی روڈ نہیں ہے ہمارے پاس, پورا اسپورٹس ہے وہ بھائی. میں نے دیکھا ہے یونیورسٹی روڈ, ابھی میرے گردے باہر آنے والے, یہ اسپورٹس ہے, گردے باہر ہیں ان کو اندر ڈالو. پہلی بار آیا ہوں کراچی, لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میری پتھری اس گردے سے. اچھا, میں نے سنا تھا کہ ساؤتھ جو ہے پرسوں نکلا ہے جہاں سے آ رہا تھا, آج پہنچے تھے. جی ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں. اچھا ساؤتھ آپ ضرور جایا کرو, بہت اچھی چیز ہے, لیکن میری جان لڑائیاں نہیں کرنی ہے کہیں پہ بھی جا کے. ٹھیک ہے ہم لوگ ایموشنز جاگتے ہیں ہمارے, لیکن ہمیں ذرا کنٹرول رکھنا ہے. ضرور جاؤ, کھیل ہے, کھیل میں ہار جیت ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کے لیے. آپ پلیز بیٹھو. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک اور سعود ہے, میرے بڑے پرانے دوست. ارے بھائی, آپ فلم انڈسٹری کی بات کریں, آپ ڈرامہ انڈسٹری کی بات کریں, وہ یہاں پہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بڑے صاحب. دیکھ لیں کبھی کبھی 2 ہو جاتے ہیں ایک ساتھ. میں تو کہہ رہا ہوں آج ہو گئے نا 2. 2 آئے, جوڑا بن گیا. یار 2 ساؤتھ کا جوڑا اچھا ہوتا ہے. ورلڈ کپ میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جیسے ہمیں ہے. انڈرسٹوڈ تھا کیونکہ جس طرح ٹیم کھیل رہی تھی نا, پہلے تو پاکستان میں ٹیم ہی نہیں بن کے دے رہی ہے, ایک دفعہ ٹیم تو بنے نا, کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ پلیئر جب آئے گا تو اس کے بعد پھر یہ بھی ہے ہمارے پاس, اس کے بعد پھر یہ بھی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے کیا کرنا ہے. اچانک کوئی 8ویں نمبر کا بیٹسمین کر دیتا ہے اسکور, کبھی اوپنر کر جاتا ہے, اوپنر جو ہے وہ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, عجیب سا ماحول ہے. ساؤتھ بھائی ہمارے پاس وہ والی ٹیم ہے کہ جب کوئی آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی ہے, اب یہ بھی ہے. اور جیسے ہم شو کے بعد کھانے کی ٹیبل پہ آپ کھانا منگواتے ہیں, اچھا یہ بھی ہے. جیسے لطیفے ہو جاتے ہیں کبھی ہمارے آپس میں. لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہو, میں بھی کافی دیر سے سن رہا تھا آپ لوگوں کو. پی ایس ایل میں یہ سب پرفارم کریں گے, آپ سب دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں آپ کی اپنی لیگ ہونا, وہاں اچھا کرنا پلیئرز کا, وہ ٹھیک ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہیں پہ کریں گے اور یہیں سے ٹیم بن جائے گی. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرفارمنس چھپ جائے گی ساری, اس پرفارمنس کو پھر وہیں سے آ جائیں گے سارے. جو 6 چھکے مارے گا, جو 6 آؤٹ کر لے گا, وہ پلیئر ہو جائے گا, دوبارہ سے ان ہو جائے گا. ہم لوگ نا قائد اعظم ٹرافی, پیٹرنز ٹرافی, T20 جو پی سی بی کی ہے آفیشیل جو کرکٹ ہے, اس سے پلیئر نکال کے لائیں, اس کے پورے سال کی پرفارمنس دیکھیں. ہم ایک سارے پلیئر اس کا جتنے بھی اٹھاتے ہیں ہم لوگ پی ایس ایل سے اٹھاتے ہیں. سوری سر, میرے خیال سے میری تو ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. اچھا ہاں, یہ لوگ کرتے ہیں, سنتے نہیں ہیں. باشد بھائی, سعود بھائی کو ساری چیزوں کا پتہ ہے جی, ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندہ جو ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ اس طرح اگر آپ اپنا پروسیس چلائیں گے تو آپ کو ریزلٹس ملیں گے. مجھے نا ہم کب جو ہے وہ مجھے اس وقت سمجھ آئی تھی, میں دبئی اسٹیڈیم میں تھا, نیوزی لینڈ سے میچ تھا پاکستان کا, تو شعیب ملک پہنچے وہاں پہ, اور اچانک وہاں پہ ایک بات کی گئی کہ آج آپ کو ہم ریسٹ دے رہے ہیں. پاکستان کا میچ تھا نیوزی لینڈ سے. شعیب ملک کا آج آپ کو ریسٹ دیں گے. تو شعیب نے کہا کیوں, میں پاکستان سے پیدل آیا ہوں. تو اس دن سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں چیزیں
اوپر نیچے ہوتی ہیں. باسط بھائی کے ٹائم پہ بھی ہوئی ہیں, کامی میں نے بھی دیکھی ہیں, شاہد بھائی نے بھی بہت چیزیں کور کی ہیں. چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, ان کو فکس نہیں کر سکتے, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کے کنٹرول میں کیا ہے کہ ایک پلیئر کو رسپانسبلٹی ملی ہے, اس نے 100% دینا نیک نیتی کے ساتھ. نیک نیتی جو ہے یہ پرائورٹی ہونی چاہیے, جو اب مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنسرننگ ہے. خیر اصل میں سب سے بڑا جو میری نظر میں میری اپنی سوچ ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے اپنا, وہ کیپٹن, ٹیم کا کیپٹن بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کی سوچ بہت آگے کی ہونی چاہیے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ادھر کس کو بھیجنا ہے, ادھر کون آنا چاہیے, کس کو بالنگ دوں. اگر اس کو نہیں پتا ہی ہے تو وہ کیپٹن ہی نہیں ہے. کرکٹ تو ایک الگ ہے. سعود بھائی, یہ جو 15 لڑکے تھے جو ابھی ورلڈ کپ میں تھے, اس میں کون ایسا بندہ تھا جس کو آپ سمجھتے ہیں کپتان ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو, سوری ٹو سے مجھے نہیں پتا, لیکن میری اپنی سوچ ہے, اب جیسے بابر ہے, وہ اس کا جو آپ اسکور دیکھیں نا, وہ T20 ہے. میری نظر میں T20 ون ڈے ٹیسٹ سب ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے. پلیئر ہونا چاہیے اچھا, اس کو پرفارم کرنا چاہیے, وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو. یہ کھڑا ہوا ہے نا اس لیجنڈ, میں اس کو لیجنڈ کے برابر سمجھتا ہوں, کیونکہ اس نے ہر فارمیٹ پہ اسکور کیا ہے اور اس نے بتایا ہے. تو یہ بھی ایک پلیئر کی خاصیت ہونی چاہیے کہ مجھے کہاں پہ کھڑا کرنا ہے. یہ اکمل صاحب بیٹھے ہیں, آپ ہیں سر, آپ لوگوں نے پرفارم کیا, یہ تھوڑی کیا ہے کہ یہ T20 کھیلے گا, وہ ون ڈے کھیلے گا, تم ٹیسٹ کھیلو گے, وہ 3 روزہ میچ کھیلے گا. وائے میں ایک کام کرتے ہیں, ایک اور سیٹ لگوائیں گے, آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے. کیسے بتاؤ, اتنے سالوں سے شو کر اب رہے ہیں. بتائیے کرتے ہیں, ذرا لائٹ نوٹ پہ چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. اچھا چلے ٹھیک, اور آدھی ہی کچھ کہیں گے بھی, اور گیم بھی آپ کو ایکسپلین کریں گے. جی جی کیا ہے, میں کون سا گیم ایکسپلین, اب ہم کھیلیں گے چم چم. سر آپ نہیں بولا, آپ کو غصہ آ رہا ہے دیکھ کے. ٹھیک ہے جی دیکھیں, معصومانہ دیکھ کے غصہ نہیں آنا چاہیے. جی. بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. میرا ایک ان سے سوال ہے چھوٹا سا, میں پوچھے پلیز. آپ ٹی وی پہ آئے ہوئے ٹھیک ہیں, ہے. بہت سارے لوگ یہ شو دیکھتے ہیں, ان کو ذرا بتا دیں کہ یونیورسٹی روڈ کب بنے گا پلیز. اٹس ناٹ اے بگ ایشو. اچھا. ویٹ اے سیکنڈ, میں آج اس کو ونس اینڈ فار آل ہی ریزالو کر دوں. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے بجری کے پیسے, یہ ہو گئے لوہے کے پیسے, اور یہ سارا مل ملا کے ٹوٹل, یہ میں آج آپ کو فائنل بات بتا رہا ہوں, یونیورسٹی روڈ بننے والی ہے, اور یہ بنے گی قیامت سے 2 دن پہلے. آپ چابی لے لو. چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. چابی کس چیز کی ہوگی؟ ایک سیکنڈ, بن جائے ہم گی نا بھائی, اپنی پہلی بال کی چابی جو ہے نا, اس سے پہلے تالا کھول لیتے ہیں. پہلی بال کی طرف چلتے ہیں. گیم میں آپ کو سمجھاتا ہوں. گیم ہے کہتا ہے پاکستان. اور کیا کہتا ہے, عام طور پر پاکستان کی عوام کون موضوعات پر ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں, مطلب کن چیزوں پہ بحث کرتے ہیں. ایک تو ہماری برائی ہو گئی, اس کے علاوہ بتائیں. نہیں بالکل ایک نہیں, آپ آپ کی بہت ساری آپ برائی. اچھے انسان ہیں, آپ کیوں اپنے بارے میں ایسا بولتے ہیں؟ آپ اچھے انسان ساتھ ہیں, میں بیٹھے ہیں نا, وہ بولیں گے آپ کے بارے میں. آپ اچھے انسان ہیں, حرکتیں آپ کی. اچھا میں آپ کو ہنٹ بھی دوں گا. پہلا ورڈ دکھائیں جی. میم. مریم نواز. کیا مریم نواز. یار نہیں بھائی, بحث کرتے بھائی آپ ہیں. اوپر سوال پڑھو نا. عام طور پر پاکستانی عوام کن موضوعات پہ ایک دوسرے سے بحث کرتی ہے؟ موضوعات کیا ہے؟ ٹاپکس. اچھا تو یہ صرف یہی رہ گیا. اچھا سوری, میم سے ماضی حالات. کوئی انسان نہیں ہے اب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عوامی سوال ہے نا, عوام کے نظریے سے دیکھیں. عوام کی مہنگائی پہ. ارے بھائی واہ یار باسی بھائی, دن بدن آپ بہت اچھے جواب. آج ہی مجھے لگ رہا ہے بھابھی کا فون آیا آپ کو. نہیں, مہنگائی پہ اس پہ ہوگی. لاک کریں, یقین کریں باسط بھائی پہ. مہنگائی پہ وہ کہہ رہے نہیں کہہ رہے بھائی, نہیں کہہ رہے. وہ جیسے وہ کرکٹ کی باتوں پہ بھی نہیں یقین کر رہے. یہ کیا لگ رہا ہے باسط بھائی نے صحیح میم سے کیا بنے گا؟ مولی. محبت. آپ تو محبت لیکن ابھی وہ ماحول نہیں ہے. نہیں ویسا بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں یہ وہ جگہ بھی نہیں ہے. ہاں جی, ہاں جی, محبت یا مہنگائی. یہ 3 جو آپ نے دیے ہوئے, یہ پورا نہیں یہ ایسی نہیں, آپ صرف میم پہ فوکس رکھیں. اچھا پوری لائن ہوگی اوکے. جیسے مہنگائی کے میں بارے تو سمجھتا میم میم لام. یہ 4 سینٹنس کا سوچ رہے تھے. نہیں ہاں تو مہنگائی پہ جاؤں. مہنگائی پہ لاک کریں جی. مہنگائی پر بالکل صحیح. آپ پہلے چلے جاتے. باسط بھائی جو ہے بہت اچھے مشورے دیتے ہیں. اگلی دوسرا دکھائیں جی. کاف. کاف.
नहीं नहीं वो भी बहुत क्रिकेट हाँ क्रिकेट क्रिकेट पर क्रिकेट हाँ, वेरी बिल्कुल गुड सही। वेरी गुड क्रिकेट आजकल तो है मौजूद। क्रिकेट भाई हाँ जी शायद भाई क्रिकेट 100%। केकड़े भी हो सकता है लेकिन लॉक कर दे, करे जी लॉक क्रिकेट क्रिकेट पर। बिल्कुल सही, वो मुझे लग रहा है इस शो से ही आपको आइडिया हो गया। तीसरा दिखाएं जी, सीन। सासू सर सियासत 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 ये आज जो आए हुए हैं। आप बताएं जी शाह साहब। मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बात है उसमें हमें घसीट ही लिया जाता है। क्रिकेट खराब हो हमारा कसूर, सड़क खराब हो हमारा, हर लम्हा पर जो नहीं ये तो सड़क पे अब जाती नहीं करो, सड़क ये अब नहीं, इतनी जाती नहीं करो काम। आदि ने ना ऐसे हाथ बांधे हुए थे, इस बात पे ना थोड़े से खोले। सड़क होती है टूटी है कराची की सड़कें। वो तो सड़क तो सिर्फ कराची की नहीं, पूरे पाकिस्तान की पूरे बात। पाकिस्तान की बात हो रही है बस भाई। आप अपनी टेंशन लेके बैठे हैं, सिर्फ कराची सीन से हर चीज सड़क से क्यों मुंसलिक है? आज आए हुए हैं ना, आए हुए हैं। सारे जिले सीएम साहब आए हुए तो सुरंगे कर ले। सुरंगे हाँ नहीं, वो आप वाला सही था। अच्छा आम लोग बैठे हुए सुरंगों की डिस्कशन करेंगे यार। सियासत को लॉक सियासत लॉक करें जी, सियासत। भाई सियासत बिल्कुल बिल्कुल सही है, सियासत पर आपको सारे ही गालियां। आते हैं। ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, महंगाई, क्रिकेट, सियासत। एक और भी है, दिखाएं जी। डूब मरने का मकान नहीं, ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता। डसना दस ना देखें, डॉलर अभी मुझे शाह साहब ने पता है क्या बोला है, इससे पहले जो आपने बात बोली है ना, ये कह रहे कहाँ से क्या हैं है? आपकी डिस्कशन नहीं हो रही। डॉलर नहीं डॉलर नहीं, डॉलर नहीं हो सकते। डब्बा, डाकू डब्बा, डाकू 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 डाकू, डाका डकैत फात मुस्तफा के शो का डब्बा, डब्बा खोलो डब्बा। डोंकी ड्रोन। बिल्कुल है, फाद मुस्तफा से इसका ताल्लुक है। है फाज मुस्तफा से इसका ताल्लुक है। बिल्कुल है। एक पास दिला दो, वो वाला भी तो ड्रामों आपको की ही बात, ड्रामे ड्रामा। हाँ अरे यार कामी भाई ये सारे देखता है ना। है। ड्रामे नहीं आपने नाम आपको लिया, देखो, कोई ड्रामा नहीं छोड़ता ये। नहीं आपने फाद मुस्तफा का नाम लिया, फिर जा शोएब भाई आपको पता है ये इतने ड्रामे देख रहे हैं जो अभी बन रहे हैं ना ऑन सेट है, वो भी इन्होंने देख लिए। अब पहुंच जाता है, बहुत कह रहे ड्रामे टीवी पे लेट मुझे आया लगता है दिखाओ। इसने नाम लिया है ना फाद मुस्तफा का, फिर दिखाएं जी। ड्रामे भाई ड्रामो भाई बात। क्या बात है। बहुत हम अच्छे जल्दी यार। से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। Here we are after the break और अब टाइम हुआ है प्रेडिक्शन का। दिखाएं जी। बड़ी सारी, लेकिन एक ही प्रेडिक्शन लेते हैं। कल दूसरे वाले जो है उसकी मैं लूंगा। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। जी शाहिद भाई। साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका। कामी। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। जी बासित भाई। अच्छा चलो मैं आप पे बाद में आता हूँ। जी शाह साहब। न्यूजीलैंड एंड नहीं एक ही न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। जी साउथ भाई। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। बासित भाई। दूसरी बारी जो दूसरी बारी लेगा यार नहीं ये मैं नहीं मान रहा। ये नहीं चल रहा। हम भी 4 साल से कहते हुए आ रहे, वो भी नहीं मान रहे। हाँ, नहीं मैं भी नहीं मानूंगा। ये नहीं होगा, एक यहाँ टीम भी बताएं। नहीं होगा। न्यूजीलैंड कोई मैच नहीं जीती ना आज तक। उनसे हाँ वर्ल्ड कप में नहीं न्यूजीलैंड जीते। चले। न्यूजीलैंड है। चले मलिक साहब, आपको क्रेडिट जाता है। बिल्कुल जाता है भाई, जाता है। अच्छा नजीब आज हमारे साथ नहीं है क्योंकि उनका गला जो है वो बिल्कुल खराब है और उनकी जो टीम है वो न्यूजीलैंड है। हाँ जी, नजीब ने न्यूजीलैंड टीम है। मैसेज दिया है, उन्होंने लिख के बताया। नहीं हाँ लिख के बताया या ऐसे 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 इशारा किया है। नहीं उसने ऐसे करा है। हम चलते हैं साउथ भाई दूसरी बॉल की तरफ और कुछ एआई पिक्चर्स होंगी, आपने गेस करना है वो कौन है। दिखाएं जी। ये कौन है? आजकल हमजा इतने अब्बासी। आजकल बहुत हैं इस गेटअप में। हमजा अली अब्बासी नहीं पक्का? मुझे तो लग रहे हैं। वसीम बदामी भी लग मुझे रहा है। नहीं नहीं वसीम ये तो बदामी खुद ही का- लग रहे हैं, ये बालों खुद ही से लग लग रहे हैं, हमजा अली अब्बासी ये खुद खुद भी ही लग रहे हैं आप। हाँ साउथ भाई भी हो सकते साउथ हैं। भाई कोई भी हो सकते हैं। साउथ यार, भाई अभी अगर तो मेरा कम हो गया यार। नहीं साउथ भाई कमी शलवार नहीं पहनते ना। क्यों नहीं पहनते भाई, उनको मना है। मेरी बात सुने, इसको तो कॉल करके भी नहीं पूछ सकते ये कौन है। जल्दी एआई बता। पिक्चर है। ये काफी बिलावल तो नहीं हमारे हो पास सकते ये। 20 सेकेंड है बस टोटल। क्रिकेटर है, पॉलिटिशियन समी खान। अच्छा चले मैं आपको ये बता देता हूँ, एक्टर हैं। समी खान। समी खान भी हो सकते हैं। समी खान। समी जरदारी खान साहब नहीं या हो सकते हमजा अली क्योंकि- अब्बासी।
10 सेकंड हमें जाना ही पड़ेगा. आपने बताना नहीं है तो ये हमजा अली अब्बासियां दिखाओ जी. अरे यार बोल रहा हूँ साउथ भाई. थैंक यू सो मच साउथ भाई. यही था आज का हमारा शो. थैंक यू. अरे इसकी क्या कल आप लोगों से मिलेंगे. अपना बहुत ख्याल.